SNC सिंगल नेशनल करिकुलम। देखिए, बात हम करते हैं करिकुलम की और उसको हम जोड़ देते हैं निसाब के साथ, बुक्स के साथ, जो कि सरासर ज्यादती है। बुक्स और निसाब सिलेबस को और चीज़ है, करिकुलम कुछ और चीज़ है। अब मेरी बात समझिए ज़रा, पहले इन दो चीज़ों में आप फ़र्क कर लीजिए। करिकुलम इज़ अ डिफरेंट थिंग, सिलेबस और बुक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। ताहम सिलेबस और बुक्स जो होती हैं वो बेसिकली करिकुलम के मुतलका ही होती हैं, लेकिन वो करिकुलम नहीं है, करिकुलम और चीज़ है। इस तरह फ़र्क समझ लीजिए कि करिकुलम किसी भी मुल्क का बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी नई नस्ल को क्या बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, करिकुलम जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो अपनी नई नस्ल को, बच्चों को क्या बनाना चाहता है वो डिज़ाइन करेगा। ठीक है, वो फिर स्टेजेस बनाएगा कि मेरी कौम का बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में उसकी एज क्या होनी चाहिए और उस एज पर मैं उससे क्या पढ़ाऊंगा। जब उसकी एज 1 साल के बाद जितनी होगी वो इस स्टैंडर्ड में जाएगा, फिर वो ये पढ़ेगा। और जब वो मैट्रिक करेगा या ओ लेवल करेगा तो उसको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। SLOs होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये करिकुलम होता है बेसिकली ना। आप सिखाना क्या चाहते, किताब जो मर्जी पढ़ाएं, लेकिन उस किताब को पढ़ाने से आप सिखाना क्या चाहते हैं, आउटकम्स क्या होंगे, स्टूडेंट को क्या आना चाहिए। ठीक है, अब देखें डिफरेंट ममालिक, उनके जो स्टेट के रिलीजन है वो भी डिफरेंट, ऐसा ही है ना। फॉर एग्जांपल जिंदा मिसाल ले लें, आपके हमसाए में एक हिंदू स्टेट है और आप एक इस्लामिक स्टेट है। जाहिर है वो सिलेबस का जो करिकुलम बनाएगा इंडिया, वो क्या होगा, वो नॉलेज होगा जो कि स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल नॉलेज है। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या पढ़ाएगा, वो बहुत सारे खुदाओं का तारुफ करवाएगा। ऐसा ही है ना। वो कहेगा जी वो सूंड वाला भी एक खुदा होता है, ठीक है ना, वो राम भी खुदा है, वो फलां भी खुदा है। वो डिफरेंट खुदाओं का तज़किरा करेगा। दिल्ली में रहने वाले लोगों का ये खुदा है, बंगलोर में रहने वाले लोगों का ये खुदा है, चेन्नई के रहने वाले लोगों का ये डिफरेंट होंगे। वहाँ पर 20 खुदा नज़र आएंगे। लेकिन जब आप इस्लामिक स्टेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो करिकुलम बनेगा उसका जो मरकज़ महवर होगा रिलीजन के हवाले से, वो एक अल्लाह होगा, एक खुदा होगा। तो करिकुलम में फ़र्क पड़ गया ना। हर मुल्क का एक अपना करिकुलम होता है, वो अपनी ज़रूरियात के तहत करिकुलम का इंतखाब करता है। ठीक है, मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा। एक जहाज जा रहा था और उसमें एक कबीले के बहुत सारे लोग सवार थे। तूफान आया, जहाज क्रैश हो गया। सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और पता नहीं किस साहिल पर, किस जजीरे पर वो पहुंच गए। अब उनके माँ बाप या उनके बच्चे या उनके रिश्तेदार बाकी सारे के सारे अपने जजीरे पर हैं। ये किसी दूर दराज हजारों मील दूर एक जजीरे पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर जो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जान बचाकर वहां पर पनाह ली, उनकी जिंदगी का मकसद व महवर क्या होगा कि हमने किसी तरीके से किधर पहुंचना है, अपने वो आबाई जजीरे पर जहां पर हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, जहां पर हमारे बच्चे और माँ बाप हैं। जो भी लोग बिछड़े हैं वो दूसरों को याद कर रहे होंगे। लेकिन अब ना तो कोई शिप है, ना कोई कश्ती है, ना ही कोई इंसानों की आबादी है, एक जजीरे पर मौजूद है। वहां पर तो जान के लाले पड़ गए। अब वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरवाइव करेंगे। वो जंगलों से को
پھل کھائیں گے, کوئی سبزیاں کھائیں گے, اپنی کوئی رہائشیں بنائیں گے, تھوڑا سا سیٹل ہوں گے, لیکن ذہن میں وہی بات ہوگی کہ وہاں پر کیسے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اب زمانہ گزر رہا ہے, اسی دوران وہاں پر کئی بچے پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اب ان بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے, انہیں کیا سکھانا ہے, انہیں کیا سمجھانا ہے. ڈیفینیٹلی ادھر کے لوگ سمجھائیں گے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں, ہمارا تو ایک جہاز کریش ہو گیا اور ہم جو ہے اپنی جان بچا کر اس جزیرے پر پہنچے ہیں, ہمارا مقصد و محور منبع وہی ہے, ہم نے اپنے جزیرے پر پہنچنا ہے جہاں پر ہمارے گھر ہیں, جہاں پر ہماری زمینیں ہیں, جہاں پر ہمارے عزیز و اقارب ہیں, ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں. ایسا ہی ہوگا نا, تو لہذا ان کو یہ بتائیں گے. اب ان کی تعلیم و تربیت کیا ہوگی, ان کو وہ کیا پڑھائیں گے, انہیں وہ پڑھائیں گے کہ کشتیاں کیسے بنانی ہیں, شپ کیسے بنانے ہیں, کیونکہ انہی کے اوپر بیٹھ کے جا سکتے ہیں نا. اب کشتیاں بنانے کے لیے انہیں پھر کیا کرنا پڑے گا, ذرا بیسک پہ جائیں. وہ ان کو بتائیں گے کہ درخت کس کام آتے ہیں, درخت کو کاٹنا کیسے ہے اور اس کے پھٹے کس طرح بنانے ہیں, پھر ان کو جوڑنا کیسے ہے اور کس زاویے پر اور کس لیول پر جوڑنا ہے تاکہ وہ کشتی بن جائے, وہ ڈوبے نا. سمجھ رہے ہیں میری بات, ذرا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے, بیسک سے سٹارٹ ہوں گے. سب سے پہلے انہیں جنگل میں رہنا سکھائیں گے کہ یہاں پر جانور بھی ہیں, درندے بھی ہیں, آپ نے ان سے بچنا کیسے ہے. رات کو آپ نے باہر نہیں نکلنا, اگر آپ کہیں پر نکلیں گے تو آپ نے آگ کا جو الاؤ ہے وہ جلا لینا ہے, کیونکہ جانور درندہ جو ہے آگ کے پاس نہیں آتا. یہ چیزیں ان کو سکھائی جائیں گی, یہ پڑھائی جائیں گی. پہلے اپنے آپ کو آپ نے وہاں پر محفوظ کرنا ہے, پھر وہ بڑا مقصد ہم نے واپس اس جزیرے پر پہنچنا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, ہمیں شپس چاہیے, ہمیں کشتیاں چاہیے. لیکن کشتی کہیں ٹوٹ گئی, شپ کہیں ڈوب گیا تو سارے مارے جائیں گے. لہذا ہر ایک کو سوئمنگ بھی آنی چاہیے, ہر ایک کو تیرنا بھی آنا چاہیے. لہذا وہاں پر کلاسز ہوں گی سوئمنگ کی بھی, پولز بنا کے وہاں پر بچوں کی پریکٹس کروائی جائے گی. پھر ان کو سمندر میں بھی ڈالا جائے گا, وہ پختہ ہو جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ کسی بڑے شپ میں یا کشتی میں بیٹھیں گے اور اپنے جزیرے پر ہزاروں میل جو دور ہے وہاں پر پہنچ جائیں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اب آئیں اس تناظر میں مسلمانوں کی طرف. ہم کہاں سے آئے ہیں, انڈیا سے. ہاں کیا بات ہے, کون بولا, ڈائریکٹ ادھر پہنچ گئی. ہم آئے ہیں جنت سے. ہمارے بابا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا ایک غلطی کی پاداش میں, ایک لغزش میں, جو کہ کس نے کروائی تھی, شیطان نے. تو ہمیں وہاں سے نکالا گیا. ہماری زندگی کا مقصد و محور کیا ہے, ہم نے واپس جنت میں پہنچنا. ایسا ہی ہے نا, میری بات سمجھ رہے ہیں. لہذا ہمارا جو سلیبس ہوگا, بینگ دا مسلم, بینگ دا ٹرو مسلم, بینگ دا ٹرو اسلامک اسٹیٹ, اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارا سارا کریکولم بنے گا اس بیس پر. لہذا ہم دنیا کے بھی جدید علوم کو سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علوم بھی سیکھیں گے جو ہمیں وہاں پر لے جائیں. ہماری پہلے سیشن میں بات ہو رہی تھی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, 24 گھنٹے عبادت میں وہ کیسے گزریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بیسیکلی ہمارا کریکولم, یہ ہونا چاہیے. نمبر 2, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس جزیرے پر ایک دفعہ حملہ ہو گیا کسی وحشی قبیلے کا, تو اب وہ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں گے کہ یاد رکھ لو وہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اس سے بچ کے رہنا. یہ پہلے بھی جو ہمارے علاقے میں گھسے تھے نا, انہوں نے چند ایک لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہمارے قبیلے میں گھس گئے, انہوں نے قتل و غارت کی. تو لہذا اس جزیرے کے رہنے والے لوگوں کو اپنے دشمنوں کا بھی علم ہوگا.
ہماری جو کتابیں تھی آج سے 15-20 سال پہلے، جس میں لکھا جاتا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد ہندو اسٹیٹ ہے، ایسا ہی تھا نا؟ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیے. پاکستان بننے کے بعد کے مسائل بیان کیجئے، مطالعہ پاکستان کا سوال ہوتا تھا، اور اس میں برملا اظہار کیا جاتا تھا کہ سکھوں نے کس طرح اور ہندوؤں نے کس طرح ہمارے آباء و اجداد پر ظلم کیا. ایک قافلہ 100 بندوں کا نکلتا تھا تو پاکستان میں 3-4 پہنچتے تھے، باقی راستے میں کاٹ دیے جاتے تھے. خواتین کو اٹھا لیا جاتا تھا، بچوں کو مار دیا، بوڑھے بچتے تھے جو آتے تھے. جوان تو آتے ہی کیوں نہیں، کیونکہ جوان اس وقت لڑتے ہوئے مارا جاتا تھا. یہ سب کچھ بتایا جاتا تھا. آج کی نئی نسل کو پوچھ لیں، انہیں پتہ ہی ان باتوں کا. وہ تو ہمارے نواز شریف صاحب کہتے ہیں، ان کی تقریر سن لے کبھی کبھی آ جاتی ہے، وہ ہمارا تو کلچر ہی ایک ہے. وہ خدا کا خوف کریں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہم ایک ہیں. ہاں میں وہی بتانے لگا ہوں، آپ نے اس جڑ کو ہی کھود دیا. جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں وہ ٹیمپل بنائیں گے، کرتارپور سکھوں کے لیے بنائیں گے، تو پھر تو جڑیں کھود دی آپ نے جڑیں کھود دی اس کی، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اچھا مجھے بتائیں، یہ قائد اعظم نے پاکستان کیسے حاصل کر لیا؟ انہوں نے تو پلی ہی یہ دی تھی، 2 نیشن تھیوری. دیکھیں، جدید علوم کا پڑھا ہوا انسان، انگریزوں کے اندر رہا ہوا انسان، جب اس نے آ کے سارا اسٹڈی کیا تو اس نے کہا کہ ہم 2 قومیں ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان. ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو قائد ہیں، وہ ہندوؤں کے دشمن، اور ہندوؤں کے جو قائد ہیں وہ ہمارے دشمن. سومناتھ پر 17 حملے ہوئے، کس نے کیے؟ محمود غزنوی نے. تو غزنوی تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہے اس علاقے کا. بھائی وہ گو ماتا کی پوجا کریں، اس کا پیشاب پئیں، اور اس پیشاب کے ساتھ نہائیں، اور ان کا کرونا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ہم اس گو ماتا کو ذبح کر کے کھائیں. کتنے قتل ہو گئے آج تک صرف اس بیس پر انڈیا میں کہ آپ نے ہماری گاؤں ماتا کو ذبح کیا ہے. اور منافقت کی انتہا دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گاؤں ماتا کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا انڈیا. وہ خود ہی گاؤں ماتا کو ذبح کرتا ہے، اس کے گوشت بنا کے پیک کر کے پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے، خود مار مار کے سپلائی کر رہا ہے. اور مسلمان کا وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے نا، وہ جھٹکا دے رہا ہے اور ہم ذبح کرتے ہیں. تو منافقت کی انتہا. بات آ جائیں واپس ادھر. پاکستان میں کوئی ایسا کریکولم جو کہ پہلے ہوتا تھا، جس میں ہمیں واضح طور پہ پتا تھا ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. ہماری آج کی نسل کو یہ نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ امیتابھ بچن اور جتنے بھی ایکٹر ہیں وہ ہمارے آج کی نئی نسل کے ہیروز ہیں. جیو آپ سن لیجئے، تو جیو کے اوپر جب وہ کہتے ہیں جی آج فلاں کی برسی ہے، یا فلاں کا جنم دن ہے، فلاں کا یہ ہے، اس میں 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مراسی ہیں یا پھر وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر آپ کی نئی نسل کو کیا پتا چلے گا؟ سو کریکولم ایک بہت بڑی چیز ہے. کریکولم جو ہے وہ ایک قوم کا رستہ متعین کرتا ہے کہ آپ نے کس رستے پر جانا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد و محور کیا ہے. تو بینگ دا مسلم ہمارا مقصد و محور تھا وہ جنت حاصل کرنا جہاں سے ہمیں دتکارا گیا شیطان کی وجہ سے. لیکن ہمیں تو وہ پتہ ہی نہیں، ہماری تو جنت ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے تو دنیا کو ہی جنت بنا لیا نا، اس لیے کہ سلیبس میں وہ چیز پڑھائی نہیں. سلیبس عکاس ہوتا ہے کس کا؟ کریکولم کا. کتابیں عکاس ہوتی ہیں کس کی؟ کریکولم کی. تو کریکولم میں جب وہ چیز نہیں ہوگی تو آگے کس طرح آئے گی؟ ایک زمانہ تھا کہ کریکولم میں جہاد شامل تھا،
ٹھیک ہے نا. اور کہا جاتا تھا کہ جہاد جو ہے وہ افضل عبادت ہے, لیکن اب جہاد نام کا سوال ہی نہیں آتا. ہم جب بچوں کو گیس لگایا کرتے تھے نا, نکمے بچوں کو کہتے تھے چلو یہ والے سوال تم یاد کر لو, تو ہم اس میں جہاد کے سوال پر ضرور نشان لگاتے تھے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے امتحان میں. اور تقریباً ہر دوسرے امتحان میں جہاد کا سوال شامل ہوتا تھا. مدت ہوئی ہے جہاد کا سوال نہیں آ رہا, کتنا بڑا اثر ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہم اپنا اصل بھول گئے. بہرحال اب آئیں شارٹ. کریکولم جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی قوم کی جو پلاننگ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب وہ کریکولم جب گورنمنٹ دے دیتی ہے, جیسے میرے پاس میں نے ایک 1 کلاس کا کریکولم سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے میرے پاس, تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ آپ نے 5 چیزیں پڑھانی ہیں بچوں. اردو پڑھانی ہے, انگلش پڑھانی ہے, میتھس پڑھانا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسلامیت پڑھانی ہے, فلاں چیز پڑھانی ہے. میں بالفرض میتھس کی بات کر رہا ہوں, تو میتھس میں وہ آگے آ جاتا ہے کہ میتھس میں آپ نے 1 کلاس کے لیول پہ کیا پڑھانا ہے, ہول نمبرز پڑھانے ہیں. ہول نمبرز یعنی گنتی, کاؤنٹنگ, 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ آنی چاہیے. اگلا کہتا ہے اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے. اس کے آگے کہتا ہے کہ اس کی ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن جو ہے نا وہ 2 ڈیجٹس والی ہونی چاہیے وداؤٹ کیری. ٹھیک ہے, جب وہ یہ کہتا ہے, غور کیجئے گا, یہ کریکولم ہے. کریکولم کیا کہہ رہا ہے, ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن وداؤٹ کیری, وداؤٹ کیری, حاصل کے بغیر. ٹھیک ہے, اب یہ کریکولم میں دے دیا گیا. اب یہ کریکولم دے دیا جائے گا ڈیفرنٹ پبلشرز کو. گورنمنٹ خود بھی اس کریکولم کے مطابق کتاب ڈیزائن کرے گی, اور پھر یہ ڈیفرنٹ پبلشرز کو دے دیا جائے گا. ڈیفرنٹ پبلشرز اس کے مطابق جو ہیں وہ کتابیں لکھیں گے. کوئی کیا کرے گا, صرف 3 یا 4 سوالوں کی پریکٹس کروائے گا اور اگلے ٹاپک پہ چلا جائے گا. لیکن جو اچھا پبلشر ہوگا وہ پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ پلس کیا ہوتا ہے اور مائنس کیا ہوتا ہے. وہ کاؤنٹنگ کرنا سکھائے گا, 2 + 3. یہاں پر 2 جو ہیں اس نے بالز رکھے ہوں گے, ادھر 3 بالز رکھے ہوں گے. کہے گا یہ 2 بالز کو کاؤنٹ کرو, 3 بالز کو کاؤنٹ کرو, کتنے بنے. اب کسی نے بالز کی جگہ جو ہے نا وہ آئس کریم رکھی ہوگی. تو ڈیفرنٹ پبلشرز جو بکس لکھیں گے, کریکولم وہی ہوگا لیکن بک سارے کی ڈیفرنٹ, کسی کی مہنگی ہوگی, کسی کی سستی ہوگی, کسی کا 4 کلر پروسیس ہوگا, کسی کا کاغذ اچھا ہوگا. تو مارکیٹ میں ہمیں اس کریکولم کے مطابق جو کتاب اچھی لگتی ہے, جو بچوں کے لیے زیادہ الیبوریشن کرتی ہے, زیادہ وضاحت کرتی ہے, ہم وہ کتاب لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہذا کریکولم اور کتاب میں ذرا فرق کیجیے. اب جب کتاب آ جاتی ہے تو پھر اس کا نصاب بنتا ہے, پھر اس کی ڈویژن ہوتی ہے کہ یہ فرسٹ ٹرم میں ہوگا, یہ سیکنڈ میں ہوگا, یہ تھرڈ میں ہوگا. پھر فرسٹ ٹرم کے ویکس کاؤنٹ ہوں گے, 10 ویکس ہوں گے. پھر ویک کے دن کاؤنٹ ہوں گے, 5 ہیں کہ 6 ہیں. پھر ان 6 دنوں کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی. تو یہ ہے سارا طریقہ کار کہ سنگل نیشنل کریکولم انتہائی اہم چیز ہے. یہ رستہ متعین کرتی ہے کسی بھی قوم کا, تو اس کے مطابق پھر جو ہے نا وہ بکس لکھی جاتی ہیں. تو یہ تھی ساری کہانی جس کا جو ہے نا آپس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ او ہو اب تو صرف گورنمنٹ کی کتاب ہی لگے گی. تو گورنمنٹ کی کتابیں ساری منگوا کے میں نے رکھی ہوئی ہیں جو 5 تک آ گئی ہیں. ان کی شکل ہی اس طرح کی ہے کہ ہمارا اپنا پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو کسی اور بچے نے کیا پڑھنا ہے. بچہ محظوظ ہوتا ہے کلر سے, پکچر سے, اس میں پکچر کمپریہنشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پرائیویٹ پبلشرز کی کتابیں لگائی جاتی ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں, تاکہ بچہ اچھے طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ اسے کچھ گیٹ کر سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ سارے کا سارا پروگرام. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو میں اس کا جواب دوں گا. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.